बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दिन की तीन अहम तरीन और बड़ी खबरें और फिर उनके साथ जुड़े हुए तीन अहम तरीन और बड़े सवाल और उनके जवाबात। पहले जनाब खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर आज की ये कि पूरे मुल्क में इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के खिलाफ नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज हुए, उसकी तफसीलात। और फिर दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम से खिताब करके तमाम तर हकीकतें जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखी और इस बात की तरफ भी इशारा किया कि ये कातलाना हमले नाम लिए बल्कि कातलाना हमला किसने करवाया उसकी तफसीलात। और इस इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तर्जुमान पाक फौज यानी ISPR का एक रद्द अमल आया। ये तीनों चीज़ें कैसे जुड़ी हैं आपस में, इससे पहले तीन अहम तरीन सवालात। पाक फौज के खिलाफ अखबारात में बदमाश फौज का इश्तिहार किसने छपवाया, और इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्यों, कब और कैसे आमने सामने आए, नवाज शरीफ कैसे 40 बरसों से रियासत का लाडला बना हुआ है, और नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक इस्लामाबाद के बाखबर हल्के क्या इंकशाफात कर रहे हैं। ये सवालात इन तीनों खबरों के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इमरान खान के हक में, जो कि पूरे मुल्क के अंदर मुजाहिर हुए। खैबर से लेकर जनाब कराची तक पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली, मुल्क गिर एहतजाज हुआ। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को इस इंपोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मुल्क के चारों सूबों के अंदर कोई शहर, कोई गांव, कोई इलाका, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत ऐसा नहीं था जहां पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में बाहर ना निकले हों। किस किस शहर का, गांव का या इलाके का नाम लें, और वो तमाम तर कुछ हुआ, वो तमाम तर नारे लगे। तमाम तर ऐसी जगहों के ऊपर भी एहतजाज हुआ जहां गुज़श्ता 75 बरसों में एहतजाज करना शजरे ममनुआ था, और ऐसे नारे भी लगे कि जो गुज़श्ता 75 बरसों में शजरे ममनुआ थे। शायद कुछ अनासर की जानिब से ये नारे पहले भी लगाए जाते रहे, लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा, इमरान खान से प्यार करने वाले पाकिस्तान के जमहूरी अवाम की तरफ से लगाए जाने वाले ये नारे अहम तरीन यकीनन कुछ सवालिया निशानात उठाते हैं जनाब। और दूसरा बड़ा जनाब मामला ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के अंदर गुफ्तगू और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों इस जानिब इशारा करती हैं कि पूरी नवाज लीग, तमाम तर नूरे नवाज शरीफ ये अपने रूहानी बाप ज़ियाउल हक की मानवी औलाद हैं और मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत का जो बीज उन्होंने बोया उसको ये लेकर आगे चल रहे हैं। और इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले से मुतल्लिक इन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि ये जनाब इमरान खान ने, वज़ीर दिफा का बयान है कि मज़हब की रेड लाइन क्रॉस की, वो तौजीहात पेश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कुछ इसी किस्म की मिलती जुलती बात की। और फिर जमात इस्लामी हमेशा से जो बी टीम का किरदार अदा करती रही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, उनके सरबराह सिराजुल हक का बयान के बैठ कर मसला हल ना किया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, यानी वही जो कल इमरान खान ने कहा था कि अब ये मार्शल लॉ की धमकी देंगे। और फिर उसके जनाब एक और बड़ी खबर कि इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा ना हो सकी। एक नाम ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही निकलवाना चाहते हैं। डर्टी हैरी का इमरान खान जिक्र कर रहे हैं, और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बात सोशल मीडिया के ऊपर नाम भी चल रहे हैं। दो जो दीगर नाम हैं वो परवेज़ वो शहबाज शरीफ के हैं और राना सनाउल्लाह के हैं। और फिर इमरान खान का अहम तरीन बयान पहले आपके सामने रखते हैं और फिर उसके ऊपर रद्द अमल और फिर ये इश्तिहारात फौज के खिलाफ बदमाश आर्मी के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि ठीक होते ही दोबारा सड़कों के ऊपर निकलूंगा, और मैंने पहले बता दिया था कि 3 लोगों ने वजीराबाद या गुजरात में मारने की मनसूबाबंदी की है, और इमरान खान का यह ऐलान कि वो दोबारा निकलेंगे बड़ा ही अहम। इमरान खान ने कहा कि रवाना होने से एक दिन पहले पता चला था कि मारने का मंसूबा है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मामला शुरू हुआ, अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू ने धमकी दी कि इमरान खान को हटा दें, और फिर तरीके एतमाद के साथ हुकूमत गिरा दी गई। और उन्होंने कहा कि मुझे लोग वोट इसलिए देते हैं कि लोग उनसे तंग थे, और इसके बाद वही इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि जनाब अब तब्दीली का वक्त आ गया, और उनको वापस ले आती है, और यहीं से साजिश का आगाज होता है। और फिर एक बैरूनी एक अंदरूनी साजिश होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल का कोई भी मतलब लें, उन्हें पता था साजिश हो रही है, लेकिन रास्ता नहीं रोका। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ गई थी कि जहां वो धकेलेंगे लोग वहां चले जाएंगे। जब वो तब्दीली लेकर आते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ये आदत थी, उनको धचका उस वक्त पड़ा
جب پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ جو چوری کر رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستانی عوام نہیں جانا چاہتے، عمران خان نے کھل کر باتیں کی. انہوں نے کہا جناب 2015 میں دھاندلی وال پر بیٹھنے والے جوڈیشل کمیشن نے واضح کر دیا تھا ای وی ایم لے کر آئیں گے، 90% دھاندلی ختم ہو جائے گی، اور جب تحریک انصاف جیتتی ہے تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب قوم کہاں کھڑی ہے. اس کے بعد یہ دھمکیاں دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اسلام آباد میں ایک ہینڈلر آیا ڈرٹی ہیری، اس کے بعد پھر سختیاں شروع ہوئیں اور اس نے یہ کہا بیٹھ کر کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے سیدھا کرتا ہوں، جو صحافی تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں ان کے لیے سختی، جو پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں ان پر سختی، ہمارے اراکین سے رابطے کیے جاتے ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے عمران خان کو چھوڑیں، اور ان پر کرپشن کے جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے تمہاری ویڈیوز ہیں. یہ تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں، ہماری ایجنسیاں جمہوری عمل کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں، غلطی کا احساس کرنے کے باوجود غلطی کو دہراتے ہیں، لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو نااہل کریں. فارن فنڈنگ کیس میں پتہ چلا کہ کوئی فارن فنڈنگ نہیں، یہ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس پر کوئی نااہلی نہیں بنتی، وہاں سے تبدیل کر کے توشہ خانہ پہ آ گئے. اب تو سارا ریکارڈ توشہ خانہ کا پڑا ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ ایون مشرف کا مارشل لا لبرل مارشل لا تھا، صحافی بتاتے ہیں، لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں ملک میں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا قوم نہیں معاف کرے گی. مجھے پتہ ہے ان کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا، ارشد شریف کے گھر والوں اور صحافیوں کو بھی پتہ ہے ان کے پیچھے کون پڑا تھا، کیوں ملک چھوڑ کر گئے، دبئی سے کینیا کیوں جانا پڑا. آج ان کے فیورٹ کون ہیں؟ وہ لفافے جو ضمیر بیچنے والے صحافی ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اور انہی کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں نے بھی کیا، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ گزشتہ 5 برسوں میں فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ڈھونگ رچانے والے 90% بظاہر صحافی چے نکلے ہیں. شرم سے ڈوب مرو، وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، چے دانشوروں اور گاف تجزیہ کاروں، یہ ان کے متعلق میں نے لکھا. اور پھر 1.5 چالاکوں کے پاس عمران خان کے ووٹ بینک کا کوئی توڑ نہیں. منصوبہ یہ تھا کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک کو آمنے سامنے لا کر خون ریزی کرائی جائے، کپتان کا ووٹ بینک تقسیم کرایا جائے، خان کو 2/3 اکثریت لینے سے روکا جائے، مخلوق حکومت بنوائی جائے، ورنہ دنیا اردگان کو بھول جائے گی اور خان کو یاد رکھے گی. اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں خطاب، ان کا رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں کو ان تمام تر چیزوں نے مزید ننگا کر دیا. مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور اس تمام تر چیزوں کو اس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کھڑے ہیں ڈٹ کر. انہوں نے کہا کہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی دی. اور یہ عمران خان کا جناب علی جو ہے وہ قوم سے خطاب تھا، جس میں آگے چل کر عمران خان نے کہا کہ پھر ایک بار وہ نکلنے لگے ہیں. 4 لوگوں نے سلمان تاثیر طرز کے قتل کا میرا منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ 3 لوگ مزید ہیں. میں 6 ماہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر تازہ ترین منصوبہ بنایا. 14 ستمبر کے جلسے میں بتا چکا کہ 3 لوگوں نے وزیر آباد میں قتل کا میرا منصوبہ بنایا، اور یہ اسکرپٹ ہے کہ عمران خان سے بڑا اسلام دشمن جو ہے وہ کوئی نہیں. رانا ثناءاللہ، شہباز شریف ماسٹر مائنڈ. پھر انہوں نے ڈرٹی ہیری کا ذکر کیا، ایک ہینڈلر کا، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ رانا ثناءاللہ نے اور شہباز شریف نے جو کچھ ماڈل ٹون میں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. منصوبے میں پہلے 2 تھے، پھر ساتھ جو تیسرا شخص بھی مل گیا. ان سب نے مل کر پہلے شہباز گل کو اٹھایا، ٹارچر کیا، ننگا کیا، تصاویر کھینچی، تشدد کیا، ابھی تک ریکوری نہیں ہوئی. اس کے بعد جمیل فاروقی کو اٹھایا، پھر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا اور اس نے کھل کر نام لیا اور اس جگہ پہنچ گیا کہ اس سے بہتر ہوں کہ مر جاؤں. پھر میرے اوپر حملہ کیا گیا اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش، اور اس سے پہلے پیغام بھی بھجوایا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوگا. یعنی عمران خان نے کھل کر سب کچھ بتا دیا. اور پھر ہوئی جناب رد عمل آیا ISPR کا. انہوں نے کہا جناب کہ اعلیٰ افسر کے خلاف عمران خان کے الزامات بے بنیاد اور ناقابل قبول ہیں اور غیر ضروری ہیں، اور اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کی فوج کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نظم و ضبط ہے، اور کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کا مضبوط انتہائی مؤثر انتصابی نظام ہے جو ہر وردی پہننے والے پر لاگو ہوتا ہے. ہم مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے فضول الزامات لگا کر افسران اور سپاہیوں کی عزت حفاظت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے ادارہ اپنے حفاظت کرے گا سپاہیوں کی اور افسران کی، اور بے بنیاد الزامات افسوسناک ہیں، قابل مذمت ہیں. حکومت سے درخواست ہے کہ تحقیقات کرے معاملے کی، کہ جو بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگا رہے ہیں، بدنامی کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے. کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے 3 لوگوں میں وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور ایک ادارے کے شخص کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عادت ہوگی ہے کہ لوگوں کو جان دھکیلیں گے، وہ وہاں جائیں گے. یہ جناب تینوں اہم ترین بڑی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. احتجاج، مظاہرے، عمران خان کا قوم سے خطاب اور اس کے اوپر
ترجمان پاک فوج کا رد عمل۔ اور اب اس ویڈیو کا اہم ترین حصہ جسے آپ نے غور سے سننا ہے، حامد میر کے 2 کالم آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ہیں جولائی 1999 کے 16 جولائی اور 22 جولائی، اور پھر رنگیلا وزیر اعظم امجد حسین صاحب کی کتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کھرل کی جو کتاب ہے اس کا اقتباس رائے اینڈ سازش کا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے سوال یہ کروں گا کہ ریاست کا لاڈلا نواز شریف کیوں ہے گزشتہ 40 برسوں سے، ابھی میں نے آپ کو رد عمل بتایا ترجمان پاک فوج کا، لیکن نواز شریف کیا کچھ نہیں کہہ چکا، کیا کچھ نہیں کر چکا، لیکن رد عمل کیوں نہیں آتا پاک فوج کی جانب سے، ترجمان پاک فوج کی جانب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ پاکستان کی عوام یہ سوال کرتی ہے۔ نواز شریف وہ شخص جس نے غیر ملکی اخبارات میں پاک فوج کے خلاف بدماش فوج کے اشتہارات چھپوائے، کارگل کی جنگ کے دوران روگ آرمی کے اشتہارات چھپے، جواب کون دے گا؟ 16 جولائی 99 کا کالم حامد میر کا۔ کیا کسی وزیر یا مشیر نے اپنے محبوب وزیر اعظم نواز شریف کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت محسوس کی کہ امریکی اور برطانوی اخبارات میں پاکستانی فوج کے خلاف شائع ہونے والے اشتہاروں کا جواب دینا چاہیے؟ ان اشتہاروں میں پاکستانی فوج کو ایک ایسا بدماش قرار دیا جا رہا ہے جس کی انگلی ایٹم بم کے بٹن پر ہے۔ اشتہار موجود ہے، میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، پاک فوج کا احترام ہے۔ یہ حامد میر کا کالم 16 جولائی 99 کا محفوظ ہے ہمارے پاس، اور اس میں وہ جناب آگے فرماتے ہیں کہ اس اشتہار میں تاثر دیا گیا کہ پاکستان میں سول حکومت کی بجائے اصل اقتدار پاک فوج کے پاس ہے، اور بھارت کے خلاف جارحیت کی ذمہ داری پاکستان کی سول حکومت نہیں بلکہ فوج ہے۔ اور اگر یہ اشتہار واقعی سچا ہوتا تو کیا وزیر اعظم نواز شریف ٹیلی ویژن پر آ کر مجاہدین کی واپسی کا اعلان کر پاتے؟ اور آگے پھر اسی قسم کی تفصیلات، یعنی نواز شریف دور کے اندر بدماش فوج کا اشتہار امریکی اور برطانوی اخبارات میں چھپا۔ اس کے بعد 22 جولائی کا ایک اور کالم آپ کے سامنے، ہم کدھر جا رہے ہیں، حامد میر صاحب کا ایک اور کالم ہم کدھر جا رہے ہیں، روزنامہ اور صاف میں چھپا۔ اور جناب اعلان واشنگٹن کے بعد وزیر اعظم سیدھے بلکہ اس سے پہلے سوال کہ سید خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں سوال پوچھا کہ مغربی اخبارات میں پاکستانی فوج کے خلاف بڑے بڑے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں لیکن حکومت کوئی جواب نہیں دے رہی، آخر کیوں؟ یہ خورشید شاہ نے بھی پوچھا، اور یہ 99 کے 2 میں نے کالم آپ کے سامنے رکھے، یعنی یہ ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الزام نہیں لگا رہا کہ نواز شریف نے غیر ملکی برطانوی اور امریکی اخبارات میں پاک فوج کو روگ آرمی یعنی بدماش فوج لکھ کر ان کے خلاف اشتہارات چھپوائے۔ رد عمل کا انتظار رہا پاکستانی عوام کو، اور میڈیا کے ذریعے فوج اور بے نظیر کی کردار کشی کی مہم، رنگیلا وزیر اعظم، اس کا اقتباس غور سے سنیے، بڑا اہم۔ نواز شریف نے فوج کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے باقاعدہ ایک میڈیا سیل قائم کر رکھا تھا۔ سیل میں سہولیات سیف الرحمان نے مہیا کر رکھی تھیں، رقم سابق وزیر اطلاعات و نشریات مشاہد حسین سید کی وزارت فراہم کرتی رہی، جبکہ خلیل ملک اس کے انچارج تھے۔ یہ منظم سیل بلو ایریا اسلام آباد میں ریڈکو بلڈنگ میں واقع تھا، جہاں افواج پاکستان کے خلاف کالم تحریر کروانے، مضامین شائع کروانے اور فوج کے خفیہ راز افشا کر کے فوج کو بدنام کرنے کا کام ہوتا، اور یہ کام اندرون اور بیرون ملک میں یکساں طور پر جاری تھا۔ اور پھر اسد خان کھرل کی کتاب رائے اینڈ سازش سے ایک اور اقتباس یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ فوج کے خلاف مضامین شائع کروا کر ان کو بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں سرکاری خرچ پر خرید کر مفت تقسیم کرنے اور بھجوانے کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا، اور صرف ایک ڈائجسٹ جس میں فوج کے خلاف رپورٹ شائع ہوئیں اس کے ایڈیٹر سے 2 لاکھ رسالے خرید کر مفت تقسیم کر کے اسے 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے نوازا گیا۔ اور سرخ سر والے مذکورہ ایڈیٹر قریشی صاحب کا ذکر ہے، الطاف حسن قریشی کا، جو کہ عمران خان کے خلاف بھی خاصی غلیظ زبان استعمال کرتے رہے ہیں اردو ڈائجسٹ کے اندر، اور یہ نواز شریف کے سخت ترین ہواری، انہوں نے فوج کے خلاف جو کچھ لکھا یہ اس وقت ریکارڈ ہے، اور کارگل کے موضوع پر کئی اقساط پر مشتمل حق کے نمک ادا کیا۔ سرخ سر والا یہ ایڈیٹر جو اپنے رسالے کے علاوہ دوسرے اخبارات میں بھی لکھتا ہے، دراصل صحافیوں کا سعید میدی ہے کہ موصوف نے ملک میں کوئی بڑا شہر نہیں چھوڑا جہاں اس کا ذاتی پلاٹ نہ ہو۔ آگے چل کر پھر پرویز رشید کا ذکر کہ ایک زر کثیر پرویز رشید کو دیا گیا، اور جو ہی یہ 17 لاکھ پہنچے تو کارگل کے حوالے سے مختلف کالم نگاروں نے پاک فوج کے خلاف باقاعدہ ان کے لتے لینا شروع کیے۔ افواج پاکستان کو کارگل کا غیر ضروری محاذ کھولنے اور وطن عزیز کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کا قصوروار ٹھہرایا جانے لگا، اور آخر پہ چل کے اس اشتہار کے اوپر میں ختم کر رہا ہوں، یہ دوسرا ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ سابقہ حکمرانوں نے امریکی صدر بل کلنٹن
اور واجپائی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ فوج کو انہوں نے بتائے بغیر کیا تھا۔ اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ایک غیر ملکی اشتہار میں روگ آرمی کا اشتہار چھپایا۔ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد افواج پاکستان کی دنیا بھر میں تضحیک ہوئی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، فیاض راجہ کو نہیں، رنگیلا وزیر اعظم لکھنے والے امجد حسین سے پوچھئے اور رائے اسد کھرل سے پوچھئے، جنہوں نے رائے ونڈ سازش کے اندر یہ لکھا، اور کسی بھی کورٹ کے اندر بلائیے، یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حامد میر صاحب سے پوچھئے، جن کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی یہ بتایا۔ سوال چھوڑے جا رہے ہیں جناب کہ پاکستانی عوام پاکستان کی ہر دل عزیز پاک فوج اور بہادر پاک فوج کے جوانوں سے پیار کرتے ہیں۔ سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان جب جائز سوالات اٹھاتے ہیں تو رد عمل آتا ہے، لیکن دوسری جانب نواز شریف، مریم نواز اور پوری نون لیگ گزشتہ 40 برسوں سے پاک فوج کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر کیا کچھ ہوا، اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود ریاست نے نواز شریف کو سر کے اوپر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کمنٹس باکس کے اندر آپ سے بھی میں اس کا جواب جاننا چاہوں گا، اور ہماری ریاست کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی برائے مہربانی عوام کے ان سوالوں کے جوابات ضرور دیں کہ جناب عالی جا، آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی ہر ایک بات کے اوپر تو رد عمل آتا ہے، لیکن مریم نواز ہو یا نواز شریف، ان کے کسی بڑے سے بڑے الزام کو، بڑے سے بڑی گالی کو، بڑے سے بڑے غلیظ قسم کے الزام کو، اور یہ بھی خواجہ آصف نے کہا اور دیگر لوگوں نے کہا کہ پاک فوج جنگیں ہار گئی قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور بے شمار اس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے اور کہا سارا بجٹ کھا جاتے ہیں، لیکن جناب کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔